अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अहम दिन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास से मुतालिक जो तौहीन अदालत का नोटिस था उसको वापस लिया। 2 रुकनी बेंच ने इससे मुतालिक फ़ैसला भी दिया और फ़ैसले में ये कहा कि जो जुडिशल ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंट्रा कोर्ट अपील थी, ये 6 रुकनी बेंच सुन रहा था और इस इंट्रा कोर्ट अपील पर जब ये बताया गया कि आज इस पे फ़ैसला आ गया है और अपनी दरख्वास्त वो वापस लेते हैं दरख्वास्त गुजार, तो इस मौके पे जजेस की जानिब से ये कहा गया कि आपका दावा अपनी जगह मौजूद है, दरख्वास्त आप वापस ले सकते हैं। बहरहाल जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं उन्होंने ये कहा कि अब एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में नहीं जाऊँगा, तौहीन अदालत की है हमें ये कहा गया कि आपने तौहीन अदालत की है। 2 जजेस के बड़े सख्त रिजर्वेशन रहे। बहरहाल यहाँ भी इस मामले को अब निपटा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास का मामला तो निमट गया है, क्या कुछ नए मामलात खुल गए हैं? आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक भी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है, दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं समाअत के लिए, और फुल कोर्ट से मुतालिक और क्या इसकी लाइव कवरेज होगी, लाइव समाअत होगी, इससे मुतालिक भी जो कंसर्न्स हैं उनको नोटिस कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज अगर कानून साज़ों की बात करें तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जो पीका तरमीमी एक्ट है उसको मंजूर किया है और ये सेनेटर फैसल रहमान हैं इसके चेयरमैन इस कमेटी के, जिनका ताल्लुक PTI से है। उन्होंने सदारत की है। गुज़श्ता रोज़ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने इनको ख़त पे लिखा था, अपनी तजावीज़ भी दी थी और तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया था, लेकिन जो सेनेट की कमेटी है दाखिला की उसमें आज नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने सहाफ़ियों के साथ यकजहती करते हुए वॉकआउट किया सेनेट के इजलास से। बहरहाल अब ये कमेटी से अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन जो रिजर्वेशन हैं क्या वो एड्रेस हो पाएंगे या नहीं, ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में क्या चल रहा है? कयास ये हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर से ना सिर्फ सूबे की सदारत ली गई है बल्कि उनकी जो वज़ारत आला है वो भी ख़तरे में है। इसकी हकीकत क्या है आज के प्रोग्राम में ये भी हम PTI के जो दोस्त हैं उनसे जानेंगे। और कल जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत और अपोजिशन की, स्पीकर अयाज सादिक ने उसका इजलास बुला लिया है। अब क्या PTI या अपोजिशन की जो कमेटी के लोग हैं वो शिरकत करेंगे या नहीं, ये भी एक यकीनी तौर पर नुक्ता है। अच्छी खबर ये आई कि शरह सूद में 1% मज़ीद कमी की गई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी बताया कि जो करंट अकाउंट है वो 1.2 बिलियन सरप्लस रहा है। अब इसकी झलक अवाम पे कैसे नज़र आएगी, ये एक बुनियादी नुक्ता है। इरशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो निमट गया नज़र अब्बास साहब वाला, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो निमटा जिस अंदाज़ में, बहुत से क्वेश्चंस उस पर भी हैं, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो पीका एक्ट है आज सेनेट की कमेटी बराए दाखिला से मंजूर हो गया। जो ख़त लिखा था सहाफ़ती तंजीमों ने, आप CPNA के प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी तजावीज़ क्या थी, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है मेरा ख़्याल है ये निमट नहीं गया, ये बढ़ गया है, फैल गया है। उसकी वजह यह है कि जो 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला आया है उसमें नज़र अब्बास साहब को तो कहा गया कि जी इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी बदनीयती भी शामिल नहीं थी, इन्होंने तो अहकामात की पैरवी की थी। तो जो कमेटी है, जजेस कमेटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसको कहते हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट की, एक है आईनी बेंच की, तो उन दोनों कमेटियों के 2 अरकान ने उस ऑर्डर को जो जुडिशल ऑर्डर था सेट असाइड करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए एक नया बेंच बनाया और इस तरह से तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो बेंच है उसने कहा कि हम एक तो अदालती हम आहंगी के लिए और दूसरा ये है कि इस मामले को बड़े फोरम पर तय करने के लिए ये हम भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब को कि वो एक फुल कोर्ट बुलाएं, वो 2 चीज़ों का फ़ैसला करें। नंबर 1 तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो बेंच है उसका दायरा इख्तियार क्या है और बाकी सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार क्या है, और दूसरा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच एक जज का हो, 2 का हो, 3 का हो, एक जुडिशल ऑर्डर पास करता है, तो क्या एक कमेटी जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव कमेटी है या इवन चीफ जस्टिस
جو ایگزیکٹو اختیارات رکھتے ہیں اس سے اس فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس فیصلے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، اس فیصلے کو سائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جائزہ لینے کے لیے ایک لحاظ سے انہوں نے ایک تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا کہ بجائے اس کے کہ کوئی خود حکم جاری کرتے یا شو کاز نوٹس جاری کرتے ان 4 افراد کو جو ان کے نزدیک مرتکب ہوئے تھے، انہوں نے یہ معاملہ فل کورٹ کو۔ اب اس آرڈر کی بھی کیا پوزیشن ہے؟ ایک پہلے کا آرڈر ہے، اب یہ ایک آرڈر اور آگے ہے اور یہ جوڈیشل آرڈر ہے۔ اب اس جوڈیشل آرڈر اور اس جوڈیشل آرڈر کا کیا انجام ہوتا ہے یہ ایک ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور جو آج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں گفتگو ہوئی ججز کے درمیان، جس طرح تبادلہ خیال ہوتا رہا، میرا خیال یہ ہے کہ افسوس ہے مجھے کہ 1997 میں جس طرح ہماری سپریم کورٹ تقسیم ہوئی تھی نا، اب وہ تقسیم واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عدالتی نظام کے لیے۔ اور میرا خیال ہے ہمارے سپیریئر جوڈیشری کو خود ہی بیٹھ کے اور بار کو ساتھ ملا کے یہ معاملہ طے کرنا چاہیے، یہ کوئی نیک فال نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے سینٹ داخلہ کمیٹی کا، دیکھیں ہمارا پہلے دن سے سی پی این ای کا اور باقی تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ پارلیمنٹ ہو یا حکومت ہو، اس کا جو قانون سازی کا اختیار ہے اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر ہونی چاہیے، وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو ہمیں حقوق دیے گئے ہیں، انسانی حقوق، شہری حقوق پرووائڈ کیے گئے ہیں، ان کے دائرہ کار کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا کوئی قانون جس سے شہری آزادیاں متاثر ہوتی ہوں، اظہار رائے کا بنیادی حق متاثر ہوتا ہو، کسی ادارے یا کسی شعبے یا کسی کمیونٹی کو بلا وجہ تنگ کرنا مقصود ہو، ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور قانون سازی جب بھی ہو، جس شعبے کے بارے میں ہو، وہ سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ہونی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آئے اور نہ آپ اس قانون کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے مشاورت کریں، نہ اس کو مشتہر کریں، نہ عوام کا، سول سوسائٹی کا، جو کنسرن ادارے ہیں ان کا کوئی فیڈ بیک لیں اور آپ قانون سازی۔ اب یہ قانون جب 2016 میں قانون بنا تھا پیکا ایکٹ، اس وقت بھی ریزرویشنز تھے، اور یہ سابقہ دور میں یعنی پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں کے خلاف استعمال بھی ہوا۔ عمران خان صاحب کی حکومت اس میں ترمیم کرنا چاہتی تھی، جب صحافیوں نے شور مچایا تو یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، یہ جتنے لوگ سارے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، سارے کے سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس کو کالا قانون، ڈریکونین لا قرار دے رہے تھے۔ آج کیا آفت آئی ہے کہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا قسم کی ترامیم آپ کرنا چاہتے ہیں اور صحافیوں کی بات سننے نہیں چاہتے۔ ہمیں کہا گیا یعنی قانون آپ نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ لیکن ارشاد صاحب یہ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کس حد تک ہوئی اور کیسی ہوئی؟ فیک نیوز ایک افریت بن چکا ہے، اس کا تدارک کیسے ہونا ہے؟ اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ پہلے فیک نیوز کا آپ جو ڈیفینیشن ہے اس پر اتفاق کریں کہ فیک نیوز کیا ہے۔ کیا کوئی حکمران یا کوئی طاقتور جو سمجھے، جس چیز کو فیک نیوز سمجھے، وہ فیک نیوز قرار پائے گی؟ فیک نیوز کی تعریف جو ہے اس پر ہمارا سب سے پہلا اعتراض ہی یہ ہے کہ اس پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ قانون در قانون نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پیمرالہ موجود ہے، پریس کونسل موجود ہے، پنجاب میں حتیٰ کہ عزت کا قانون، حتیٰ کہ عزت کے قوانین موجود ہیں۔ اتنے قوانین بنا کے ایک اور قانون آپ نے کھڑا کر دیا، اور مجھے یہ بتایا جائے یہ قانون 16 سے ہے۔ اب تک آپ نے سوشل میڈیا کو کتنا کنٹرول کر لیا ہے؟
ہوتا یوں ہے کہ سوشل میڈیا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پاکستان میں ہے ہی نہیں. یہاں نہ ایکس کا آفس ہے، نہ واٹس ایپ کا ہے، نہ یوٹیوب کا ہے، نہ ٹک ٹاک کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. اخبار میں جو خبر چھپتی ہے اخبار اس کی ذمہ داری لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اینکر جو کہتا ہے ذمہ داری لیتا ہے. چینل پر جو بات چلتی ہے چینل اس کی ذمہ داری لیتا ہے. یوٹیوب پر جو بات آتی ہے آپ پکڑ رہے ہیں جڑ کو نہیں پکڑ رہے، جڑ کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ اس کی ٹہنی کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ویسے بھی قانون کے خلاف ہے. آپ پہلے ان پلیٹ فارم کو یہاں لائیں، اس کے بعد قانون سازی کریں، ان سے بھی مشورہ کریں، ہم سے بھی مشورہ کریں. اور یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پھنس جاتا ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ذرا یہ حکومت کا موقف لیتے ہیں. رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وفاقی وزیر ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کل جب یہ پی ٹی آئی اس میں پیکا میں ترمیم کرنا چاہ رہی تھی تو اس وقت آپ سب صحافتی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے تھے. آج آخر کیا مجبوری ہے آپ کی حکومت کی کہ آپ اس کی منظوری لے رہے ہیں اور یہ قانون پاس کر رہے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کے تمام صحافتی تنظیموں کے اس پہ ریزرویشن بھی ہیں ان کو بھی ایڈریس نہیں کر رہے؟ فیصل صاحب، پی ٹی آئی کا مزاج، پی ٹی آئی کا طریقہ کار اور پی ٹی آئی کا جو اب کلچر ہے جو انہوں نے ڈیولپ کرایا ہے، جو یوٹیوبر ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا اندر ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت ہر شخص فیل کرتا ہے کہ یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اسے کسی کی عزت محفوظ نہیں، گالی گلوچ اور ہر طرح کی جس طرح کبھی آپ بیان کریں میرا خیال ہے کم ہے کہ جس طرح یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ریگولیشنز ہوں کہ وہ اس چیزوں سے باز رہیں. یہ تو میرا بالکل سوسائٹی کو کولیپس ہونے کے وجہ پہ پہنچ چکی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قانون جو لایا گیا ہے اس کی صرف امپلیکیشن یہی ہے کہ جو ان کے یوٹیوبر یا اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، جو پی ٹی آئی والے اس وقت کر رہے تھے وہ تو کوئی اور منصب اور اینگل سے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم آزادی رائے کو دبائیں. اس وقت تو پیورلی بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ باز آ جائیں، لیکن اب کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اس کو قانون کی پابندی میں لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خدشات ہیں ہمارے صحافی برادری جو ہے اس کے خدشات ہیں، اس میں دیکھیں اپریہنشن اس قسم کی ہمیشہ صحافی برادری کی طرف سے آتی رہی ہے جب بھی اس قسم کا لاز آئے ہیں پیچھے پاس میں بھی. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے، بار بار ایشورنس دے رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لا جو بھی ہے، آپ کتنا بھی لا اچھا ہو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا مس یوز نہیں ہوتا لا. اس لیے پھر لا بنا ہی نہ جائیں، لاز کو ہم چھوڑ دیں. لیکن کوئی ایک لا بنا دیں، کوئی کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، اس کی انٹرپریٹیشن جس طرح ہوتی ہیں اعلیٰ عدلیہ میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جس طرح لا کا ایجنسیز جو انفورسنگ ایجنسی ہوتی ہیں جو ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس طرح وہ مس یوز تو ہر وقت خدشہ رہتا ہے ہر قسم کے قانون کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. رانا صاحب قطع کلام معاف، یہ مسئلہ مس یوز کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو آخر یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، سول سوسائٹی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان سے مشاورت کرنے میں کیا قباحت نظر آئی کہ بغیر مشاورت کے آپ نے قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا. اس کے بعد ہماری صحافتی تنظیموں کی ہماری خود، میں اس میں شریک تھا، میٹنگ ہوئی عطا اللہ طاہر صاحب سے. ہم نے ان سے کہا کہ قانون بنانا حق ہے لیکن وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، آئینی حدود کے اندر ہونا چاہیے. ہمیں وقت دیں تاکہ ہم اپنی تجاویز اپنے وکلاء سے آپس میں مشاورت کر کے آپ کو پیش کر سکیں. پھر آپ تبادلہ خیال کریں ہمارے ساتھ. سینٹ کمیٹی، وزیر قانون، وزیر داخلہ جو ہیں، وزیر اطلاعات جو ہیں، ایک متفقہ لائحہ عمل، متفقہ ڈرافٹ تیار کر لیا جائے. لیکن وہ عطا صاحب کی کوشش کی لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا بھی بس نہیں چلا اور آج پھر کمیٹی سے منظور ہو گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کمیٹی کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ان سے بھی ہم نے وقت مانگا، خط لکھا ان کو
کہ آپ ہمیں وقت دیں, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, یہ آج کی میٹنگ کینسل کریں. لیکن جلدی کیا ہے, کیوں جلدی میں یہ سارا کچھ ہونا چاہ رہا ہے, دباؤ کیا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک تو خیر پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف تو کس طرح کا شور کر رہے ہیں, دوسری تو ان کا چیئرمین تھا, اگر وہ چاہتا تو اس کا پروگیٹو ہے, وہ میٹنگ پوسٹ پون کر سکتا تھا. لیکن قطع نظر اس کے ان سے کہا گیا, جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے آیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے بار بار ان کو کہا کہ آپ اپنا جو بھی آپ کا انپٹ ہے دینا چاہیں دیں, یہ تنظیمیں جو ساری تنظیمیں ہیں ہماری. نہیں, کبھی بھی نہیں کہا. میں وضاحت کر دوں, ہم نے کل خط لکھا, ہمیں تو اس میں انوائٹ بھی نہیں کیا گیا تھا, وہ تو ہمارے لوگ زبردستی جا کے اجلاس میں بیٹھ گئے. نہیں, یہ جو بات کر رہے تھے بٹ صاحب جو صدر ہیں, انہوں نے, میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم تھوڑا ملا ہے, وہ ہم کہتے تھے ایک ہفتہ کے لیے پوسٹ پون کریں تاکہ ہم اپنا انپٹ دے سکیں اپنے وکیلوں کے پاس. یہ مسئلہ نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جب بیٹھے ہیں تو وہاں ان سے کہا کہ ٹائم دیں. ہم نے تو باقاعدہ 6 تنظیموں نے خط لکھا ہے ان کو کل, اور ان سے وقت مانگا ہے کہ آپ وقت دیں ہمیں. لیکن میرا پوائنٹ ہے, جی اتنی دیر سے یہ سرکولیٹ ہو رہا ہے, یہ ٹیبل کیا گیا نیشنل اسمبلی میں, اس کے بعد یہ اسٹینڈنگ سینٹ میں یہ ٹرانسفر ہوا, وہاں سے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا, اور آپ کئی کہنے پہ گیا کہ جی یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں تاکہ ہم اپنی ادھر کچھ جو اس میں چاہتے ہیں بہتری لا سکیں. تو انہوں نے اب تیاری تو دیکھنا, جب اتنا ٹائم ملا ہے تو کچھ نہ کچھ جہاں آپ کو ایشوز ہیں ان کے متعلق آپ بتا سکتے تھے کہ یہ ایشو ہے. ابھی بھی سینٹ میں پی ٹی آئی کی ایک جماعت ہے اپوزیشن میں, اگر آپ کو حکومتی اراکین سے کوئی مسئلہ ہے تو ان سے وہ امینڈمنٹس لے آئیں وہاں پہ. وہ تو ایک جو طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے, رولز ہیں. امینڈمنٹ تو اپنا آج امینڈمنٹ جو پیش کی اس نے اسی کمیٹی میں, کامران مرتضیٰ نے, وہ تو ریجیکٹ ہوگی کثرت رائے سے. امینڈمنٹ آپ قبول ہی نہیں کرتے. بہت پتہ چل جائے گا نا کہ امینڈمنٹ ہے کیا. وہ تو ایک دیکھیں نا اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو اب, لیکن اگر اس میں یہ لے آئیں جو پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں, یا کامران مرتضیٰ صاحب ادھر ہیں, تو وہ امینڈمنٹ لے آئیں, وہاں پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں طریقہ کار ہے نا, تو وہاں پہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کہتا ہے, تو اس کی کیا افادیت ہے, وہ پازیٹیو بات ہے نہیں ہے, اس کا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ٹائم ہے, بجائے اس کے کہ ویسے رانا صاحب, جمعے کو ہمیں اس بل کے بارے میں بتایا گیا, جمعرات کو پتہ چلا, اور جمعرات کو وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جی اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جائے. پھر بھی مشورہ ضرور قومی اسمبلی میں ہوا ہے, جمعے کو منظور بعد نماز جمعہ. اس کے بعد اگلے 2 دن چھٹی کے ہیں. جب آپ پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے ہوں تو ورکنگ ڈیز کی بات کرتے ہیں, 7 ورکنگ ڈیز, لیکن ورکنگ جرنلسٹوں سے جب بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں ہفتے اتوار کو امینڈمنٹ دے دیں. نہیں, دیکھیں شاہ صاحب, پھر آپ تھوڑا کنفیوز کر رہے ہیں. جمعے سے بہت پہلے کیونکہ یہ منظور ہو گیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ٹرانسفر ہوا ہے تو ٹرانسفر ہونے میں تو ابھی جو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا ہے, ٹرانسفر ادھر میرا یہ تھرسڈے کو ہوا ہے یا کا منظور ہوا ہے, تو وہاں سے یہ ٹرانسفر ہوا سینٹ کو. تو یہ تو گیلری میں, پریس گیلری میں جب واک آؤٹ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر تارڑ صاحب گئے, انہوں نے بھی کوشش کی کہ بات چیت آپ سے کی جائے, لیکن وہ بس نہیں مانے, بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے. نہیں بیٹھے ہم. ہفتے والے دن ہم بیٹھے ہیں, 1.5-2 گھنٹہ بیٹھے ہیں, عطا اللہ تارڑ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں عرفان صدیقی صاحب بھی. اس وقت بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. ان کا بہت رویہ جو تھا تعاون پر مبنی تھا, خیر سگالی کا تھا. انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں, لیکن میرے خیال ان کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی گئی. میرا خیال ہے اس کو میرا صحیح طریقے سے لے کے آگے نہیں, جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہوتا ہے 2 سال آپ آئیں, وہاں امینڈمنٹس دیں, تو اس کو وہاں دیکھا جائے گا کہ کون سی امینڈمنٹس اس میں امپروومنٹ لاتی ہے یا کوئی خاص اینگل سے پیش کی جا رہی ہے. سمجھ آ جائے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے, دوسرے کیا. آگے چلتے ہیں.
یہ فرمائیں کہ حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن نے حکومتی کمیٹی کے سامنے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، وہ ہفتہ بلکہ 10 دن انتظار کرتے رہے، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھے۔ ایک تو آپ نے حکومتی کمیٹی نے اس کا جواب تیار کر لیا ہے، اور کیا اب بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کل وہ اپوزیشن کمیٹی آپ کے ساتھ ملے بیٹھے اور تبادلہ خیال ہو؟ شاہ صاحب، اس پہ میرا خیال ہے آپ جیسے سینئر جرنلسٹ جو ہیں، اینالسٹ ہیں، مجھے بتایا کہ یہ کبھی آج تک ہوا ہے کہ آپ نے چارٹر ڈیمانڈ یا آپ نے ڈیمانڈ دی کہ یہ ہمارے 2 مطالبے ہیں، جی، اور اس میں آپ ان کو کہا گیا کہ جی آپ ریٹرن دیں، ریٹرن انہوں نے دے دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو 28 تاریخ کی کمیٹی میں آپ کو ریٹرن جواب دے دیں گے، اور اپنے وکلاء کو ایک سب کمیٹی بنا دی اس میں، جو وکلاء پہ تھی مختلف پارٹی سے، کہ اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اینگل سے اسپیکٹ سے دیکھیں، اور وہ اس پہ ورکنگ کر رہے تھے۔ تو یہ میں حیران ہوں کہ وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں آپ پہلے اناؤنس کریں کہ کمیشن آپ بنائیں گے تو ہم آتے ہیں 28 کو، صحیح، تو پھر آنا آپ نے کیا، پھر تو کمیشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی، پھر کیا اس کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں، اس طرح کا بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں، اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں؟ آپ اپنے آنیسٹلی صحیح بتائیں۔ ہاں، وہ 28 کو جاتے، وہاں پہ ان کو اگر وہ کہتے ہم نہیں بناتے تو پھر یہ پریس کانفرنس کرتے یا فیصلہ کرتے، تو میرا خیال ہے آپ بھی اور ساری دنیا لاجیکلی اس میں ایک وزن ہوتا کہ ہاں وہ ان کے جو جائز وہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں، میرا اپنا بھی موقف یہی ہے کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، ایک آدھ دن اوپر نیچے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کل کی میٹنگ کے لیے ان کو راضی کیا جا رہا ہے یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے، جو اسپوکس پرسن ہیں ہمارے عرفان صدیقی صاحب اس کمیٹی کے، انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، میٹنگ بلائی گئی، اس لیے بلائی گئی ہے نا، کہیں اسپیکر صاحب نے میٹنگ بلائی اور دعوت دی دونوں پارٹیز کو، اور عرفان صدیقی صاحب تو بار بار ٹی وی کے ذریعے ویسے بھی بات کر رہے ہیں جی آپ آئیں، بیٹھیں اور ہمارا جواب ریٹرن جواب لے لیں، پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی، ہو سکتا بات آگے چل پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ اناؤنس کریں۔ پھر انہوں نے کہا جی بانی کے ساتھ ہماری میٹنگ کمیٹی کی کرائیں، اور وہاں سے وہی جواب اگر آنا ہے تو میرے خیال اتنا ویک وکٹ پہ بھی گورنمنٹ کو کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں چیزیں آگے مثبت انداز سے بڑھیں، اور جمہوری طریقہ بھی یہی ہے، لیکن اگر ان کا ذہن جمہوری نہیں ہے یا ان کی سوچ جمہوری نہیں ہے، صرف انہوں نے کوئی نہ کوئی اس میں بیچ میں کوئی نہ کوئی پاک لگانا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی اس میں، تو سراسر میں سمجھتا ہوں نہیں، ویسے رانا صاحب آخر تک دیکھنا چاہیے تھا تاکہ دنیا کو یہ اپنے قوم کو بتا سکتے کہ دیکھیں انہوں نے جو ان کا رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو بار ربی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل آ جائیں، کون سی بات میں کہہ رہا ہوں صبح آ جائیں، اور کل اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر بالکل وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں تو کل انہوں نے کوئی ایسی چیز دی نہیں ہے جیسے ہم آگے مذاکرات کو لے کے چل سکیں۔ جی، وہ تو کبھی کہتے ہیں جی کیونکہ حامد رضا کے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں ان کے پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کیا گیا، اس لیے ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا بیان، آپ کا ان کا ریپیٹڈلی نہیں، یہ ہمارے پروگرام میں رانا صاحب انہوں نے کہا تھا، لیکن رانا صاحب یہ بات تو غلط ہے نا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کے ایک رکن کو گرفتاری کے لیے اس کے گھر پہ یا اس کے مدرسے پہ چھاپا مار دیں، تو یہ بھی تو مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے والی بات ہے نا، کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ جب ہوتی ہیں، جو لا ہوتا ہے یا جو آفینس ہوتے ہیں، کسی کو اگر مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو ڈال دیں جو مذاکراتی کمیٹی میں جو وانٹیڈ ہو، میں ابھی وہ کہتے تھے بانی پی ٹی آئی کی سزائیں اس میں حائل نہیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو یہ کہتے ہیں، وہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ریڈ کیوں ہو گیا، کیا عمر رضا صاحب پکڑے گئے تھے؟ نہیں پکڑے گئے، اگر پکڑے جاتے تو وہ کہتے کیوں پکڑے، انہوں نے میٹنگ میں آنا تھا، وہ پکڑے ہی نہیں گئے تو ادھر میٹنگ میں آئے۔ اچھا نہیں، رانا صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے، آگے بڑھیں، ہم حکومت کہہ رہی ہے بڑھنا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں ہے،
हुकूमत के कुछ हल्के ये सोच रखते हैं कि मर्जी के जजेस के बगैर जुडिशल कमीशन का उनका मुतालबा कबूल किया जा सकता है। क्या इसमें सदाकत है? हुकूमत में ये सोच मौजूद है कि उनकी कहने पे जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा? लेकिन जज हुकूमत की मर्जी के हों? नहीं, ये हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं जब ये शर्त रखते हैं कि ये जजेस लगाएं, तो हम कहते हैं ये चीज़ें तय होंगी जब हम आपस में बैठेंगे। देखो TORs हैं, TORs भी तय। आपका क्या ख्याल है कि TORs इस तरह होते हैं? वो तो बातचीत के साथ होते हैं ना। ये जुडिशल जो ये जुडिशल कमीशन बनेगा, और पहले तो ये होगा जुडिशल कमीशन बनेगा, ठीक है जी, बनेगा। अब उसमें कौन से जजेस होंगे, उसमें बातचीत हो सकती है। फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कि हम लगा दें या ये लगा दें। तीसरी बात है TORs क्या होंगे, वो भी बातचीत के तय होंगे। ये तो बैठते हैं जी, ये कमीशन भी अनाउंस कर दें, जज भी ये लगा दें, और TORs भी ये हों जी। शाह साहब इस तरह ना इन चीज़ों को देखें। उनको चाहिए कि वो मुस्बत अंदाज में सियासत करें। इस वक्त पाकिस्तान मतलब मुश्किल हालात में है। हम चाहते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, रिवाइवल हो, लोगों की मुश्किलात कम हो, माशी तरक्की हो। सही। इस तरह अगर वो मुखलस हैं तो ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं जो मुल्क के लिए हम कर सकते हैं। राना साहब, आज गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि शरह सूद में 1% और कमी हुई है। आपका जो करंट अकाउंट है वो $1.2 बिलियन सरप्लस रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ज़ाहिर आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की क्या है? जो सनतकार है उनके शिकवे फिर क्यों जारी हैं? अगर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर इतने बेहतर हो रहे हैं लेकिन उनके प्रोडक्शन में इजाफा क्यों नहीं हो रहा? रुकावट कहाँ बन रही है? देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कंसेशंस, इंसेंटिव्स या उनको एक फैसिलिटेशन होती है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा आसान कारोबार का एक्ट हम ला रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंसेशंस या मुख्तलिफ़ उनको सहूलतें दी जा रही हैं। असल में ये भी बात ठीक है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे यूनिट है, इंडस्ट्री है, उस तरह वो ग्रोथ नहीं हुई, अभी रिवाइवल हो रही है। तो उसमें 2 बड़ी रुकावटें थी, बहुत बड़ी। एक था पॉलिसी रेट जो आप कहते हैं 22 से 12 पे आ गया है। एक साल में 10% कम हुआ है जी। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक साल में 10% 22 से 12 पे आ गया है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि ये सिंगल डिजिट पे जाए। वो और ज़्यादा चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे पास में हो तो मैं तो इसको बहुत नीचे ले जाऊँ। दूसरा जो कास्ट ऑफ एनर्जी है, पावर मतलब बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, वो भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट करती है। उसके लिए भी काम हो रहा है, और मेरा हाल कुछ 7-8 रुपये यूनिट कम भी किया है। अब मज़ीद अप्रैल तक उम्मीद है कि काफ़ी नीचे ये चली जाएगी जो बिजली का जो रेट है। तो ये चीज़ें सब इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब आप हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने। असद कैसर साहब, सेनेट की कमेटी बराए दाखिला से ये पीका तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है और इसको हेड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल साहब। सहाफ़ियों के जब तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने सहाफ़ियों के साथ वॉकआउट भी किया मीटिंग से, तो सेनेटर फैसल साहब ने इसको मौखर क्यों नहीं किया? देखिए, इस पर बहुत अफसोस है। उसको करना चाहिए था और पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए था। अभी बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उसको हमने शोकाज नोटिस पहले ही इशू पे भी दिया हुआ है और इससे बाकायदा इसकी पूरी पिच होगी और डिसिप्लिन कार्रवाई होगी कि अगर उसने जो है ना, क्योंकि ये हमारा फैसला था कि हम किसी तौर पर जो है ना पीका एक्ट के लिए किसी तौर पर हम न सपोर्ट बनेंगे न पीका एक्ट का, बल्कि उसकी मुखालिफत हर फोरम पे करेंगे। तो इसके बारे में पार्टी जो है ना बाकायदा ऑफिशियली उससे जो है ना जवाब तलब भी करेगी। असद साहब, वहाँ ये हुआ कि वो सारा मलबा सहाफ़ियों पर डालते रहे कि ये आप तजावीज़ लेकर लाए तजावीज़। हालांकि हमने तमाम तंजीमों ने, मुश्तरका बॉडी ने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें सुने,
ہمیں وقت دیں, ہم تجاویز پیش کریں. یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو کوشش کر رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کا چیئرمین ہی نہیں مانا اور آج ہی اس نے یہ رپورٹ دے دی اور اجلاس ختم کر دیا. تو شوکاز نوٹس کے بعد کوئی کارروائی بھی کریں گے کہ کیوں صحافیوں کی بات سننے کے لیے وہ روادار نہیں تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ نہیں, میں دیکھیں اس نے جو کیا ہے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے. چونکہ گوہر بیرسٹر صاحب نے آپ کی جو اینکرز کی تنظیم آئی تھی ان کے ساتھ ہماری ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں انہوں نے کوشچن بھی اور اس نے جواب دیا کہ اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو ڈیفینیٹلی ڈسپلن ایکشن ہوگا اور یہ بہت نامناسب ہے, اس نے پارٹی کی ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ کے پی کے میں جنید اکبر صاحب صدر نامزد ہو گئے, اس تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا یہ 26 اور اس سے پہلے کا جو لانگ مارچ تھا یا دھرنا تھا اس میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی ناکامی ہے یا جو کرپشن کے الزامات ان کی کیبنٹ پر لگ رہے تھے یہ وجہ ہے, اور کیا اس کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی ادھر جو آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کے معاملات الگ ہوتے ہیں اور حکومت الگ, تو دو ذمہ داریاں جو ہے نا ایک ساتھ نہیں چل سکتی. تو بنیادی وجہ یہی تھی کہ ابھی پارٹی کے عہدے جو ہے نا اور سرکاری عہدے کو آپس میں جو ہے نا وہ بانٹ دی جائے تاکہ افیکٹولی پارٹی آرگنائزیشن بھی بن سکے اور ممبرشپ بھی ہم نے کرنی ہے اور ممبرشپ کا بھی ہو سکے, اور علیمین جو ہے نا اپنے تمام معاملات جو ہے نا حکومت معاملات پہ توجہ کرے. عاطف خان یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہم سے رپورٹ مانگی ہے مجھ سے اور شاہ فرمان سے کہ جی جو کرپٹ وزیر ہیں ان کے بارے میں بتائیں, تو کوئی انکوائری کمیٹی آپ کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ کرپٹ وزیروں کا پتہ چلے اور خان صاحب کو کارروائی کر سکیں؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے. عاطف خان صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی تو میں کیونکہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے جی میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. صحیح ہے. اسد صاحب, ایک جانب آپ مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ, دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ جنید اکبر, عالیہ حمزہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. پی ٹی آئی میں جو ہارڈ لائنر ہیں, ایون بہت سے لوگ تو الزام بھی ہیں 9 مئی کا اور پولیس کسٹڈی میں بھی رہے ہیں, اب ان کی ایک بالادستی سامنے آ رہی ہے. یہ کیا پولیٹیکل اپروچ ہے؟ ایک جانب مذاکرات, دوسری جانب پارٹی عہدے ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو واقعتاً مزاحمت کار ہیں. نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے. یہ جو عالیہ حمزہ جو ہے نا بہت ایجوکیٹڈ خاتون ہے اور مطلب وہ ریزنیبل ہے, لاجک کو سمجھتی ہے, اور یہ جو نا جنید اکبر کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ 27-28 سال سے پی ٹی آئی میں ہے. پی ٹی آئی میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ از موسٹ ریزنیبل مین اور سمجھتا ہے اس سچویشن کو, اور وہ زیادہ پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ یقین رکھتا ہے. بلکہ یہ جو میری انگیجمنٹس ہیں یہ جو اس وقت بھی میں کرتا تھا نا یہ مولانا کے ساتھ ملاقات اور یہ ساری چیزیں, تو اسی میں انہیں کا بنیادی کردار ہوتا تھا. مجھے پش کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں. تو یہ سارے مطلب یہ بیسک بنیادی ورکرز ہیں. جی صحیح ہے. یہ شیر افضل مروت جو ہیں اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ پارٹی میں ہیں یا وہ فارغ ہو چکے ہیں؟ نہیں پارٹی میں ہے. شوکاز وہ نوٹس تو ملا ہے, اس نے جواب دیا ہوگا, مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں ہے, لیکن جب تک کوئی آفیشیل کوئی نہیں ہوتی تو وہ ہے پارٹی. اچھا, مذاکراتی کمیٹی کا آپ نے اب بائیکاٹ کیا ہوا ہے, کل میٹنگ بلا لی ہے اسپیکر صاحب نے, تو کوئی اب بھی امکان موجود ہے یا حکومت کی طرف سے آپ کو اپروچ کیا گیا ہے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی میں شریک ہوں؟ کیونکہ جواب تو کل ہی دینا ہے انہوں نے, آپ نے جواب لیے بغیر ہی بائیکاٹ کر دیا یا اعلان کر دیا کہ اب مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے, تو یہ تو غیر سیاسی عمل نہیں ہے؟ نہیں سر, دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ بہت ہی تفصیل سے بات کی. پھر ہم نے کہا کہ کم از کم آپ انٹینٹ, میٹنگ میں بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ انٹینٹ بھی بتا دیں گے کہ ہم کر رہے ہیں تو پھر بھی ہم جوائن کریں گے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہماری ایک ملاقات ارینج کروائے عمران خان کے ساتھ تاکہ ہم اس کے ساتھ مشاورت بھی کریں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی ملاقات ہونی چاہیے, اور جو اس کا اعلامیہ ہمارا نکلا تو اس میں بھی انہوں نے ملاقات کا ذکر کیا کہ اس کی ملاقات منڈے میں کروائی جائے گی, خود کوشش کریں گی. تو اس نے نہ ہماری ملاقات کروائی نہ. دیکھو آپ بتائیں کیا ہم عمران خان کی مشاورت کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو ہے نا نواز شریف اور بلاول بھٹو یا اسد زرداری کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟
تو وہ صرف جیل میں ہیں. جب نہیں آپ تو جمہوری جماعت ہیں نا اسد صاحب, وہ تو موروثی سیاست کرتے ہیں, آپ جمہوری جماعت ہیں, آپ کی تو ایک باڈی ڈیسائیڈ کر لے, اس کے بعد اپنے لیڈر کو بتا دیں ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہے. آپ تو موروثی سیاسی جماعت نہیں ہیں, جمہوری جماعت ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے ہماری جمہوری, لیکن کیا ان کے ساتھ کنسلٹیشن ضروری نہیں ہے؟ یعنی جب بھی بات ہوتی ہے ہم اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں, وہ اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ بن لے جاتی ہے, اس کے مطابق ہم اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے اس کے ساتھ اپنا نقطہ نظر رکھا, اور عمران خان جو ہے نا وہ اوپن ٹو لاجک ہے, وہ لاجک کے لیے جو ہے نا بالکل اروگ جو ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ لاجک کے لیے اوپن ہے. جب لاجک آ جاتی ہے وہ اپنی بات سے بھی جو اپنی بات کو بھی چھوڑ دیتا ہے, جب سمجھتا ہے کہ میں اپنی بات پہ غلطی پہ ہوں. تو عمران خان کے ساتھ ہماری اس کے لیے پرابلم کیا تھی؟ ملاقات میں کیا ہرڈل ہے؟ ہماری ملاقات ہو جاتی تو کیا ہو جاتی, یعنی ان کی تو یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارا ملاقات کروا سکے. تو بہرحال ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا ملک پہ سیاسی استحکام کی لیے, اور جو ملک اس وقت میں بہت ایک سیاسی طور پر جو ہے نا ایک بنچال ہے, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, اور بھی کوئی سیریس چیلنجز ہے, اس کی وجہ سے ایک ان کو ڈور اوپن کی, انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا, کل آپ میٹنگ میں نہیں جاتے, حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ یک طرفہ طور پر اعلان کر دیتی ہے کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں, آئیں آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. تو پھر آپ مذاکرات کی میز پر واپس چلے جائیں گے یا پھر بائیکاٹ مستقل ہے؟ نہیں, اگر کوئی اس قسم کا اعلان آتا ہے تو ہم پھر اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ مشورہ کریں گے, اپنی کور کمیٹی سے اجتماع میں لیں گے, اور پھر اس کو باقاعدہ جو سچویشن ہوگی اس کے مطابق رسپانڈ کریں گے. اچھا صحیح ہے. یعنی ابھی دروازہ بند آپ نے کیا ہے لیکن تالا نہیں لگایا. آپ جیسے سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ہم دیکھیں گے, پھر مشورہ کریں گے اس کے اوپر جس سے مشورہ کرنا ہو. دروازہ بند ہے لیکن کھڑکی کھول رکھی ہے, دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ خبریں بھی جب جنید اکبر خان کو صدر بنایا گیا کے پی کے کیا, تو یہ بھی خبر آئی کہ آپ کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے, اور علی محمد خان صاحب کا نام بھی تھا. تو ایسی بھی کوئی بات چل رہی ہے پارٹی کے اندر یا خان صاحب کے ذہن میں ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, مطلب میڈیا میں چلتا رہتا ہے, سوشل میڈیا پہ, لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں. صحیح ہے. اچھا, یہ اسد صاحب یہ بتائیے کہ اب مذاکرات کا جو معاملہ ہے, آبویسلی آپ حکومت نے جواب تو دینا ہے. کچھ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہم بنا دیں لیکن ججز کسی کی مرضی کے بھی نہ ہوں, تو وہ کیا یہ قابل قبول ہوگا جو آپ سینئر ججز کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, ہم کہتے ہیں, ہم نے تو دیکھے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امپائر وہ نیوٹرل ہو, اور نیوٹرل امپائر کہے کہ دونوں کی میچول کنسنسس سے ہو. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے مرضی کی لگاؤ, ان کو بھی اس پہ اعتماد ہو, ہمیں بھی اعتماد ہو, دونوں کو میچول کنسنسس سے بنے. صحیح ہے. دوسرا, یہ جو اپوزیشن کا الائنس آپ کر رہے ہیں, مولانا سے رابطے کچھ بحال ہوئے ہیں, کیا مولانا تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے آئیں گے, اس الائنس میں وہ شامل ہوں گے, یا ابھی تک جے یو آئی رضامند نہیں ہے؟ نہیں, ہم بیسیکلی الائنس کا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک مخصوص نام دے دے. ہم چاہتے ہیں کہ ون پارٹی ایجنڈا ہے, ون پارٹی ایجنڈا ہے رول آف لا, آئین کی بالادستی. وہ جس طرح کام کرتے, یہ تو ہم کوئی الیکٹورل الائنس نہیں بنا رہے. اچھا, نہیں الیکٹورل الائنس نہیں ہے, لیکن اپوزیشن الائنس تو ہے نا. اپوزیشن الائنس بھی تو ایک کسی ایک باڈی کے تحت ہوتا ہے تاکہ اس کو چینلائز کیا جائے. احتجاج اگر کرنا ہے آپ نے, اگر الگ الگ ہوگا تو پھر تو وہ پہلے بھی چل رہا ہے. نہیں, ہم اس کے لیے کر رہے ہیں جی کہ ہم تمام جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں, ہم اس کی ایک دو دن کے لیے ایک سیمینار یا ایک پورا اجلاس بلائیں گے. اس پہ ہم جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں گے, میڈیا کو اور سول سوسائٹی کو بھی, جو لیگل فریٹرنیٹی ہے, بار ایسوسیشنز اور مختلف لوگوں کو بلائیں گے. ہم ایک قومی ایجنڈا بنائیں گے, اور اس قومی ایجنڈے کے لیے جو ہے نا پھر ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ ہم اس کو کیسے آگے بڑھائیں. اسد صاحب, ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا, قطع کلامی کی معافی, بہت شکریہ اسد کیسر کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.